सूरा है और सूरह यूसुफ हम पढ़ रहे हैं, उसका कुछ हिस्सा हमने 12वें पारे में पढ़ा था। और आज हम देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इसमें क्या अहकामात देंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। वमा उबरियु नफ्सी इन्नन नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सू इल्ला मा रहिमा रब्बी इन्ना रब्बी गफूरुर रहीम। और नहीं मैं बरी करता खुद को अपने नफ्स से, यकीनन नफ्स जरूर उकसाता है बुराई पर, मगर ये कि जिस पर रहम फरमाए मेरा रब, बेशक मेरा रब बख्शने वाला और मेहरबान है। इसके बारे में दो मुफस्सिरीन के कौल हैं। कुछ ने ये कहा कि ये जुलेखा का कौल था क्योंकि उसने बाद में तौबा कर ली थी, तो उसका ये कौल था कि नफ्स जो है वो बुराई पर उबारता है, अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला माफ़ कर देंगे तो बेशक मेरा रब बड़ा माफ़ करने वाला है। बट लेकिन कुछ मुफस्सिरीन ने कहा कि नहीं, ये जो कौल है ये यूसुफ अलैहिस्सलाम का था कि जब उनको बादशाह ने कहा, उनको जेल से रहाई के लिए बुलाया था, तो उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक मेरी बेगुनाही साबित नहीं होगी तो तब तक मैं जेल से नहीं आऊंगा। उनका मकसद ये था कि अजीज़े मिस्र को ये पता चल जाए कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, और उनका मकसद ये नहीं था कि औरतों को जो उन्होंने गलत तरह से उन पर इल्ज़ाम लगाया उनको सबके सामने रुस्वा किया जाए। आयत नंबर 54 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और कहा बादशाह ने कि लाओ मेरे पास इसे, मैं बनाऊंगा इसे साहिब खास अपने लिए। फिर जब बात की उससे तो कहा यकीनन तो आज से हमारे नजदीक साहिब अमीन है। उसने कहा मुकर्रर कर दे मुझे मुल्क के खजानों पर, बेशक मैं हिफाजत कर सकता हूँ और इल्म भी रखता हूँ। अब यहाँ पे क्योंकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पता था कि उनको इस बात का अंदाजा था कि इस मुल्क पे कहत आने वाला है, तो उन्होंने इस वजह से ये सजेशन पेश की कि मुझे खजानों पर तुम लगा दो ताकि मैं इसकी बेहतरीन तदबीर कर सकूं। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी खिदमत पेश की और इसी तरह इक़्तिदार दिया हमने यूसुफ को मुल्क में, वो रहता इसमें जहाँ चाहता, नवाजते हैं हम अपनी रहमत से जिसे चाहते हैं, और नहीं ज़ाया करते हम अजर नेकोकारों का। और यकीनन अजर आखिरत का बहुत बेहतर है उन लोगों के लिए जो ईमान लाए और डरते रहे। और आए यूसुफ के भाई तो दाखिल हुए इसके पास, तो पहचान लिया उसने उनको और वो इसको ना पहचान सके। अब यहाँ पे ये वाली आया जो है, ये आप अंदाजन आप ये देखिए कि 10 साल के बाद फिर क्या वाकया हुआ था कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फिर जो तदबीर की उसकी वजह से ये हुआ कि 7 साल बहुत अच्छे हालात थे, उसमें ये गल्ला सेव करते रहे। और उसके बाद जब उन पे कहत आया तो ना सिर्फ मिस्र पे बल्कि फलस्तीन पर भी कहत आया था, लेकिन मिस्र में उन्होंने ये स्ट्रेटेजी यूज की कि जो एक खानदान है उसको इतना गला दिया जाएगा जितना एक ऊंट उठा सकता है, और उसके एवज वो थोड़ा सा मुआवजा लेते थे क्योंकि उनके पास उन्होंने काफी गला सेव कर लिया हुआ था। अब क्योंकि फलस्तीन में भी कहत था तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 10 भाई जो हैं वो आते हैं मिस्र गला लेने के लिए, लेकिन एक भाई उनमें से जो था छोटा बुनियामिन, उसको वो नहीं साथ लाए क्योंकि हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने जो वाकया हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम का पढ़ा था उसकी वजह से अब वो उनके साथ नहीं भेजते थे। उनको डर था कि कहीं ये उसको भी नुकसान ना पहुंचा दे। आयत नंबर 59, और जब तैयार कर दिया उसने उनका सामान तो कहा कि लेते आना मेरे पास अपने एक भाई को जो है तुम्हारे बाप की तरफ से, क्या नहीं तुम देखते कि मैं पूरा भर कर देता हूँ पैमाना और मैं बेहतरीन मेहमान नवाजी करने वाला हूँ। अब यहाँ पे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको कहा कि नेक्स्ट टाइम जब तुम आओगे तो तुम अपने छोटे भाई को भी साथ लाना, क्योंकि खानदान के लिए एक एक मिकदार का गला मिलता था। तो बस अगर ना लाओगे तुम मेरे पास उसे तो ना गला होगा तुम्हारे लिए मेरे पास और ना तुम मेरे करीब ही आ सकोगे। उन्होंने कहा कि हम आमादा करेंगे इसके बारे में उसके बाप को और यकीनन हम ये काम करेंगे। और कहा उसने अपने खादिमों से कि रख दो इनकी नकदी इनके सामान में, शायद कि ये इसे पहचान ले जब ये लौट कर जाएं अपने अहलो अयाल में, शायद कि ये फिर लौट आए। अब यहाँ पे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने खादिमों से कहा कि जो ये माल लेके आए हैं जिसके एवज उनको गला दिया गया है वो इन्हीं के माल के अंदर दोबारा से रख दो। जब ये वापस आएंगे तो ये खोल के देखेंगे तो फिर इनको ये लगेगा कि ये तो इतना अच्छा है, तो फिर वो वापस आएंगे उसके पास और वो अपने छोटे भाई को भी साथ लेके आएंगे। बस जब वो वापस गए अपने बाप के पास तो कहने लगे, ऐ हमारे बाप, बंदिश कर दी गई है हमारे लिए गले की, तो भेज हमारे साथ हमारे भाई को ताकि हम गला लाएं और यकीनन हम इसके निगहबान होंगे। अब यहाँ पे वो अपने बाप को ये यकीन दिला रहे हैं कि जो यूसुफ के साथ हुआ था वो हमसे जो भी हो गया, लेकिन इस दफा हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इसकी पूरी निगरानी करेंगे। उसने कहा, यानी यकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या मैं एतबार करूं तुम्हारा उसके बारे में
मगर जैसा मैंने एतबार किया तुम्हारा इसके भाई के बारे में इससे कबल, सो अल्लाह बेहतर हाफिज है और वो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। और जब खोला उन्होंने अपना असवाब तो पाई उन्होंने अपनी नकदी जो लुटा दी गई थी उनकी तरफ। कहने लगे ए हमारे बाप, क्या और चाहिए हमें, ये है हमारी नकदी जो लुटा दी गई थी हमारी तरफ, और रसद लाएंगे हम अपने अहलो याल के लिए और निगबानी करेंगे अपने भाई की, और ज्यादा लाएंगे एक ऊंट बोझ गल्ला, ये गल्ला आसान होगा। अब यहाँ पे देखिए कि जब उन्होंने देखा कि वो नकदी उनके सामान से निकल गई है और वो खुश हो गए, और उन्होंने अपने बाप को कहा कि देखो वो तो इतना रहम करने वाला है, नेक्स्ट टाइम अगर हम अपने छोटे भाई को भी साथ ले जाएंगे तो हम जरूर और ज्यादा गल्ला लेके आएंगे। उसने कहा हरगिज नहीं भेजूंगा मैं इसे तुम्हारे साथ, यहाँ तक कि तुम दो मुझे पुख्ता अहद अल्लाह का कि तुम जरूर ले आओगे मेरे पास इसको, मगर ये कि घेर लिए जाओ तुम। बस जब दे दिया उन्होंने इसको अपना अहद, तो कहा उसने कि अल्लाह इस पर जो हम कह रहे हैं जामिन है। और कहा उसने ए मेरे बेटो, ना दाखिल होना एक ही दरवाजे से बल्कि दाखिल होना मुख्तलिफ दरवाजों से, और नहीं बचा सकता मैं तुमको अल्लाह की मशीयत से जरा भी, नहीं हुक्म किसी को सवाए अल्लाह के, इसी पर तवक्कल किया मैंने और इसी पर तवक्कल रखना चाहिए अहले तवक्कल को। अब यहाँ पे देखिए कितना खूबसूरत नुक्ता है कि उन्होंने अपने बेटों से कहा कि जब तुम शहर में दाखिल हो तो तुम एक दरवाजे से दाखिल ना होना बल्कि मुख्तलिफ दरवाजों से दाखिल होना। वजह क्या थी कि माशाल्लाह वो खूबसूरत भी थे, लंबे चौड़े थे, तो उनको ये था कि जब 11 बेटे इकट्ठे दाखिल होंगे तो नजर लग सकती है, तो उन्होंने पहले से ये कहा कि अल्लाह जो चाहता है वही होता है, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से ये कहा कि इकट्ठे एक दरवाजे से ना दाखिल होना। और जब दाखिल हुए वो जहां से हुक्म दिया गया था उनको, उनके बाप ने नहीं बचा सकती थी उनको अल्लाह की मशीयत से कोई चीज, मगर एक ख्वाहिश थी यकूब के दिल में जो उसने पूरी की थी। और बेशक वो एक साहिब इल्म था क्योंकि हमने उसको इल्म सिखाया था, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। क्या नहीं जानते कि अक्सर लोग ये नहीं जानते कि नजर बरहक है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि नजर जो है वो ऊंट को हांडी तक ले आती है। और आयत नंबर 69, और जब वो पहुंचे यूसुफ के पास तो उसने जगह दी अपने पास अपने भाई को, कहा उसने बेशक मैं तेरा भाई हूं तो ना अफसोस कर इस पर जो ये करते रहे हैं। आयत नंबर 70 पे जब तैयार कर दिया उसने उसका सामान तो रख दिया एक प्याला अपने भाई के थैले में, फिर ऐलान किया एक पुकारने वाले ने कि ए काफले वालों बिलाशुबा तुम चोर हो। अब यहाँ पे देखिए क्योंकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई को तो बता दिया था कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। अब उनके सामान में क्योंकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस मुल्क के कानून के मुताबिक उनको जो सामान जैसे लेने आए हैं तो जबरदस्ती अपने पास किसी को नहीं रोक सकते थे। अब उन्होंने एक तदबीर की और उसके सामान में एक प्याला रख दिया, और आगे देखिए फिर क्या होता है, वो कहने लगे और मुतवज्जो हुए उनकी तरफ कि क्या चीज खोई है तुम्हारी। वो बोले खो बैठे हैं हम पैमाना बादशाह का, और जो कोई ले आए इसको एक ऊंट पर गल्ला इसके लिए और मैं इसका जामिन हूँ। वो कहने लगे कि अल्लाह की कसम यकीनन तुमको मालूम है कि नहीं हम आए इसलिए कि फसाद करें इस मुल्क में, और ना ही हम चोरी करने वाले हैं। वो बोले तो क्या सजा है उसकी अगर तुम झूठे साबित होते हो। उन्होंने कहा कि इसकी सजा वही कि दस्तयाब हो जिसके थैले में, बस वही है इसका बदला, इसी तरह हम सजा देते हैं जालिमों को। अब यहाँ पे यही बात हो रही थी कि जिसके थैले में से वो प्याला निकलेगा वही उसके बदले में दिया जाएगा। फिर शुरू किया उसने उनके थैलों को अपने भाई के थैले से पहले, फिर बरामद कर लिया उसको अपने भाई के थैले में से। इसी तरह हमने तदबीर की यूसुफ के लिए, न था इसको इख्तियार कि वो ले सकते अपने भाई को बादशाह के कानून के मुताबिक, मगर ये कि चाहे अल्लाह, हम बुलंद करते हैं दर्जात जिसके चाहते हैं, और बाला तर हर इल्म वाले से एक इल्म वाला है। कहा उन्होंने कि अगर उसने चोरी की तो यकीनन चोरी की थी इसके भाई ने भी इससे पहले। अब देखें उनको नहीं पता कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है उनके भाई हैं और वो यही भाई हैं, और वो उनको ये बता रहे हैं कि इससे पहले इसका भाई जो था उसने भी चोरी की है। तो मख्फी रखा इस बात को यूसुफ ने अपने दिल में और ना जाहिर होने दिया इसको उन पर। कहा तुम बदतर दर्जे में हो और अल्लाह बेहतर जानता है उसको जो कुछ तुम बयान करते हो। वो कहने लगे कि ए अजीज बेशक इसका बाप बहुत बूढ़ा है, तू रख ले हम में से एक को इसकी जगह, यकीनन हम देखते हैं तुझको एहसान करने वालों में। उसने कहा कि अल्लाह की पनाह के हम पकड़ लें सिवाय उसके पाई है हमने अपनी चीज जिसके पास, यकीनन हम होंगे तब तो बड़े ही बेइंसाफ। तो जब वो नाउमीद हो गए इससे तो अलहदा होकर बाहम मशवरा करने लगे। कहा उनके सबसे बड़े ने
کیا نہیں ہے تم جانتے کہ تمہارا باپ لے چکا ہے تم سے پختہ عہد اللہ کا، اور اس سے پہلے جو قصور کر چکے ہو تم یوسف کے بارے میں، تو ہرگز نہ ٹلوں گا میں اس زمین سے جب تک کہ نہ اجازت دے مجھے میرا باپ یا فیصلہ کر دے اللہ میرے حق میں، اور وہ ہے سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا۔ واپس جاؤ تم اپنے باپ کے پاس۔ اب وہ بڑا بھائی اپنے دوسرے بھائیوں سے کہہ رہا ہے کہ تم واپس جاؤ اور کہو اے ہمارے باپ، یقیناً تیرے بیٹے نے چوری کی ہے، اور نہیں بیان کرتے ہم مگر وہی جو ہمارے علم میں ہے، اور نہیں ہے ہم غائب کی باتوں کے نگہبان، اور دریافت کر لی اس بستی سے جس میں ہم تھے اور اس قافلے سے جس میں ہم آئے ہیں، اور یقیناً ہم بالکل سچے ہیں۔ اور آیت نمبر 83 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اس نے کہا بلکہ بنا لی ہے تمہارے لیے تمہارے دلوں نے یہ بات، تو صبر ہی بہتر ہے، شاید اللہ لے آئے میرے پاس ان سب کو، بے شک وہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 84، اور وہ مڑ گیا ان کی طرف سے اور کہنے لگا ہائے افسوس یوسف پر، اور سفید ہو گئی اس کی آنکھیں غم سے، پس وہ غم سے گھٹ رہا تھا۔ کہنے لگے وہ کہ اللہ کی قسم تو ہمیشہ ہی رہے گا یاد کرتا یوسف کو، یہاں تک کہ تو ہو جائے گھل کر بیمار یا ہو جائے ہلاک ہونے والوں میں۔ آیت نمبر 86 بہت پیاری دعا ہے کہ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، اس نے کہا صرف میں فریاد کرتا ہوں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی اللہ کے حضور، اور میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ جو نہیں تم جانتے ہو۔ اے میرے بیٹو جاؤ پھر تلاش کرو یوسف کو اور اس کے بھائی کو، اور نہ مایوس ہونا اللہ کی رحمت سے، یقیناً نہیں مایوس ہوا کرتے اللہ کی رحمت سے مگر وہی جو کافر ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ ابھی تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام کو کتنے سال ہو گئے گم ہوئے، اور پھر بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ اور اس کو تلاش کرو۔ پھر جب وہ آئے اس کے پاس تو کہنے لگے اے عزیز، پہنچی ہے ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو سخت تکلیف، اور لائے ہیں ہم یہ پونجی تمہارے پاس تھوڑی سی، تو پورا دے ہمیں غلہ اور خیرات کر ہم پر، یقیناً اللہ جزا دیتا ہے خیرات کرنے والوں کو۔ اس نے کہا کیا تمہیں معلوم ہے کیا کیا تھا تم نے یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی سے جبکہ تم جاہل تھے؟ اب دیکھیں یہاں پہ یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو بتا رہے ہیں کہ کیا تمہیں یاد ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ لیکن کتنی پیاری بات ہے کہ ان کو کوئی تانے نہیں دے رہے، کچھ نہیں کہہ رہے، تو ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تمہیں عقل نہیں تھی، تم جاہل تھے اس وقت تم نے جو حرکت کی تھی۔ آیت نمبر 90 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بولے کیا واقعی تو ہی یوسف ہے؟ اس نے کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، یقیناً احسان کیا ہے اللہ نے ہم پر، بے شک جو ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو یقیناً اللہ نہیں ضائع کرتا اجر نیکوکاروں کا۔ وہ بولے اللہ کی قسم یقیناً فضیلت بخشی ہے تجھ کو اللہ نے ہم پر، اور بے شک ہم ہی تھے خطا کار۔ اس نے کہا نہیں کوئی ملامت تم پر آج کے دن، معاف کرے اللہ تم کو، اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے رحم کرنے والوں میں۔ لے جو یہ میری قمیص، پھر ڈال دینا اس سے چہرے پر میرے باپ کے، ہو جائے گا وہ بینا، اور لے آؤ میرے پاس اپنے اہل و عیال کو سب کے سب۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیے گا کہ یہ اہل و عیال جو ہیں یہ تو فلسطین میں ہے نا، یہ مصر میں کیسے جا رہے ہیں، اور مصر میں جا کے جب یہ رہیں گے ان کا پورا کنبہ قبیلہ بن جائے گا، وہاں پہ یہ فرعون کے غلام ہوتے ہیں، اور پھر کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام ان کو وادی تی تک لے کے جاتے ہیں۔ اور آیت نمبر 94، اور جب روانہ ہوا قافلہ کہا اس کے باپ نے کہ بے شک مجھے آ رہی ہے خوشبو یوسف کی، اگر نہ جانوں کہ میں بہک گیا ہوں۔ وہ بولے اللہ کی قسم یقیناً تو مبتلا ہے اپنی قدیم غلطی میں۔ یہاں پہ دیکھیے کہ پیچھے رہنے والی تو ان کی بیویاں تھیں۔ اب جب یعقوب علیہ السلام نے ان سے یہ کہا کہ مجھے خوشبو آ رہی ہے یوسف کی، تو وہ کہنے لگیں کہ اللہ کی قسم تم مبتلا ہو قدیم غلطی میں۔ پھر جب آ پہنچا خوشخبری دینے والا تو ڈال دیا اس کو اس کے چہرے پر، تو وہ ہو گیا بینا، مطلب یہ دیکھنے والا۔ کہا اس نے کیا نہیں کہا تھا میں نے تم سے کہ یقیناً میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ جو تم نہیں جانتے ہو۔ انہوں نے کہا اے ہمارے باپ مغفرت مانگ ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی، بے شک ہم خطا کار ہیں۔ اس نے کہا مغفرت مانگوں گا میں تمہارے لیے اپنے رب سے، بے شک وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ پھر جب وہ پہنچے یوسف کے پاس تو جگہ دی اس نے اپنے پاس اپنے والدین کو، اور کہا داخل ہو جائیے مصر میں، اگر چاہا اللہ نے تو امن و امان کے ساتھ۔ آیت نمبر 100 میں دیکھیے کتنا خوبصورت نقشہ ہے، اور اونچا بٹھایا اپنے والدین کو تخت پر، اور گر پڑے وہ اس کے آگے سجدے میں، اور اس نے کہا اے میرے باپ یہ ہے تعبیر میرے خواب کی جو دیکھا تھا میں نے پہلے، یقیناً کر دیا اسے میرے رب نے سچا، اور بے شک اس نے احسان کیا مجھ پر جب نکالا مجھ کو قید خانے سے،
اور لایا آپ کو گاؤں سے، اس کے بعد کہ فساد ڈال دیا شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں میں، اور بے شک وہ علم رکھتا ہے اور حکمت والا ہے۔ نمبر 101، اے میرے رب، یقیناً نوازا تو نے مجھ کو حکومت سے اور علم سکھایا تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا۔ اے پیدا کرنے والے آسمان و زمین کے، تو ہی کارساز ہے میرا دنیا میں اور آخرت میں۔ موت دینا مجھے اپنی اطاعت کی حالت میں اور شامل کرنا مجھے نیک لوگوں میں۔ اور آیت نمبر 102، یہ غائب کی خبریں ہیں جو وہی کرتے ہم تمہاری طرف، اور نہ تھے تم ان کے پاس جب اتفاق کیا تھا انہوں نے اپنی بات پر، اور وہ فریب کر رہے تھے۔ یہاں پہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ یہ غائب کی خبریں ہم تمہیں دے رہے ہیں، کیونکہ جس وقت ان کے بھائی مل کے یہ پلان کر رہے تھے اس وقت آپ ان کے پاس نہیں تھے، اور نہیں ہے اکثر لوگ خواہ تم کتنی ہی خواہش کرو ایمان لانے والے، اور نہیں مانگتے تم سے اس پر کوئی صلہ، نہیں ہے یہ مگر نصیحت تمام جہان والوں کے لیے۔ اور کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمان اور زمین میں، یہ گزرتے ہیں جن پر سے اور وہ ان کو نظر انداز کرتے ہیں، اور نہیں ایمان رکھتے ان میں سے اکثر اللہ پر مگر یہ کہ وہ شرک کرتے ہیں۔ تو کیا یہ بے خوف ہیں کہ آ پڑے ان پر کوئی آفت اللہ کے عذاب کی، یا آ جائے ان پر قیامت کی گھڑی اچانک اور وہ بے خبر ہوں۔ اور آیت نمبر 108، کہہ دو یہ ہے میرا راستہ، بلاتا ہوں میں اللہ کی طرف سمجھ بوجھ کر، اور میں بھی اور وہ جس نے میری اتباع کی، اور اللہ ہے پاک اور نہیں ہوں میں شرک کرنے والوں میں۔ اور نہیں بھیجے ہم نے تم سے پہلے مگر مرد ہی تھے، وہی بھیجی تھی ہم نے جن کی طرف بستیوں والوں میں سے، تو کیا نہیں چلتے پھرتے یہ زمین میں کہ دیکھ لیتے کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، اور یقیناً آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، تو کیا نہیں تم عقل سے کام لیتے ہو۔ اور آیت نمبر 110، یہاں تک کہ جب مایوس ہو گئے رسول اور انہوں نے گمان کیا کہ ان سے جھوٹ کہا گیا تھا، آ پہنچی ان کے پاس ہماری مدد، پھر بچا دیا ہم نے جسے چاہا، اور نہیں ڈالا جاتا ہمارا عذاب مگر مجرموں سے۔ یقیناً ہے ان کے قصے میں عبرت عقل مندوں کے لیے، نہیں ہے یہ بات گھڑی ہوئی بلکہ تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے موجود تھی، اور تفصیل ہے ہر چیز کی، اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اور آیت نمبر 111 جو اس سورہ کی آخری آیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً ہے ان کے قصے میں عبرت عقل مندوں کے لیے، نہیں ہے یہ بات گھڑی ہوئی بلکہ تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے موجود ہیں، اور تفصیل ہے ہر چیز کی، اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ دیکھیں میں بار بار ایک بات بھی آپ سے کہتی ہوں کہ قرآن پاک میں جتنی خوشخبریاں ہیں نا، وہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو مومن ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارے وعدے جو ہے وہ مومنین سے کیے ہیں، اس لیے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں مومنوں کی فہرست میں شامل کر لے، آمین ثم آمین۔ اور اب ہم پڑھتے ہیں سورۃ الرعد، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا احکامات رکھے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم را، یہ حروف مقطعات ہیں۔ تل کا آیات الکتابی، یہ آیتیں ہیں کتاب قرآن کی، اور جو کچھ نازل کیا گیا تم پر تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اللہ وہی ہے جس نے بلند کیا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے، دیکھتے ہو تم ان کو، پھر جلوہ افروز ہوا عرش پر، اور کام پر لگا دیا سورج اور چاند کو، ہر ایک گردش کر رہا ہے ایک میعاد مقرر تک، وہی تدبیر کرتا ہے ہر کام کی، کھول کھول کر بیان کرتا ہے وہ آیات تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر سکو۔ اور وہی ہے جس نے پھیلایا زمین کو اور بنائے اس میں پہاڑ اور نہریں اور ہر طرح کے پھل پیدا کی ان میں دو دو قسمیں، وہی ڈھانپ دیتا ہے رات کو دن پر، بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں۔ اور زمین میں قطعات ہیں ایک دوسرے سے ملتے ہوئے، اور باغات انگور اور کھیتی اور کھجور کے درخت، بہت سی شاخوں والے اور بغیر شاخوں کے، جو سراب ہوتے ہیں ایک ہی پانی سے، اور فضیلت دیتے ہیں ہم ان میں بعض کو بعض پر لذت میں، بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اب وہی بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان سے بھی وہی ایک ہی نازل ہوتی ہے، اب یہ انسان پر ہے کہ وہ ہر انسان اپنے دل کی حالت کے مطابق اس وحی کو قبول کرتا ہے۔ اسی طرح زمین پہ بھی بارش ہوتی ہے، اور ہر طرح کی زمین ہے اور ہر طرح کا پھل ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے انسانوں میں درجات رکھے، اسی طرح سے پھلوں میں بھی درجات
दर्जात है। अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कोई फल कड़वा, कोई मीठा, कोई खट्टा, कोई छोटा, कोई लंबा, कोई किसी हर शेप में। अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला की कुदरत, और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और अगर तुम ताज्जुब करो तो अजीब है उनका ये कहना कि क्या जब हम हो जाएंगे मट्टी तो क्या यकीनन हम पैदा होंगे असरे नौ। यही वो लोग हैं जिन्होंने कुफर किया अपने रब के साथ, और यही हैं तौक होंगे जिनकी गर्दनों में, और यही है अहले दोजख, और ये इसमें हमेशा रहेंगे। अब इस आया में देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो आखिरत पे बिलीव नहीं करते, उस पे जो अल्लाह सुब्हानहू तआला का गुस्सा हमें नजर आता है, वजह क्या है कि जो आखिरत में बिलीव नहीं करेगा ना, उसका इस दुनिया में अमल करना, अच्छे अमल करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जिसके ऊपर ये डर होगा कि आखिरत में सवाल होगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने हाजिर होंगे, अगर गलत काम किए होंगे तो आखिरत में सजा होगी, वही तो इस दुनिया में अच्छे काम करेंगे। अदरवाइज जो बिलीव ही नहीं करते फिर तो वो अपने नफ्स के पुजारी हो जाएंगे ना। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ये मांगते हैं, जल्दी करते हैं तो उससे बुराई को भलाई से पहले, जबकि यकीनन वाक़या हो चुकी उनसे पहले मिसालें अजाब की, और यकीनन तेरा रब माफ करने वाला है लोगों को बावजूद उनके जुल्म के, और बेशक तेरा रब बहुत सख्त अजाब देने वाला है। यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि जुल्म के बावजूद अल्लाह सुब्हानहू तआला माफ करते हैं। जो लोग तौबा कर लेते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको माफ कर देते हैं। और कहते हैं वो जिन्होंने कुफर किया कि क्यों नहीं नाजिल की गई उस पर कोई निशानी उनके रब की तरफ से, दर हकीकत तुम तो खबरदार करने वाले हो और हर एक कौम के लिए एक रहनुमा हुआ करता है। और आयत नंबर 8, अल्लाह ही वाकिफ है जो कुछ उठाए हुए है हर मादा, और जो कुछ घटता है रहमों में, और जो कुछ बढ़ता है, और हर चीज का उसके पास एक अंदाजा मुकर्रर है, और जानने वाला है पोशीदा और जाहिर का, सबसे बुजुर्ग और आली मर्तबा है। और आयत नंबर 10 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि यकसा है अल्लाह के लिए तुम में से कोई चुपके से कहे बात या कोई पुकार कर कहे उसे, और वो जो छुप जाए रात को या खुल्लम खुल्ला चले भरे दिन की रोशनी में, उसके लिए निगहबान है मुकर्रर किए हुए उसके आगे और उसके पीछे जो उसकी निगरानी करते हैं अल्लाह के हुक्म से। यकीनन अल्लाह नहीं बदलता हालत किसी कौम की, यहाँ तक कि वो बदल लें अपनी हालत को, और जब इरादा करता है अल्लाह किसी कौम के साथ बुराई का तो नहीं फेर सकती वो इससे, और नहीं होता उसका इसके सिवा कोई मददगार। और देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यही बात अगर हमें यकीन हो जाए ना कि अल्लाह इज वॉचिंग मी, तो हम में से हर एक की जिंदगी आसान हो जाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला यही फरमा रहे कि कोई ऊंची अल्लाह सुब्हानहू तआला को पुकारता है, या जोर से पुकारता है, या छुप के पुकारता है, या सरेआम पुकारता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला सबको देख रहे हैं। और आयत नंबर 13, और वही दिखाता है तुमको बिजली डराने और उम्मीद दिलाने के लिए, और उठाता है भारी भारी बादलों को, और तस्बीह करती है बिजली उसकी हम के साथ, और फरिश्ते उसके खौफ से, और वही भेजता है बिजलियां फिर गिरा देता है उनको जिस पर चाहता है, और वो झगड़ते हैं अल्लाह के बारे में, और वो है जबरदस्त कुव्वत वाला। उसी को पुकारना बरहक है, और वो जिनको वो पुकारते हैं इसके सिवा नहीं जवाब दे सकते वो उनको किसी बात का, मगर उसकी तरफ जो फैला दे अपने दोनों हाथ पानी की तरफ, ताकि आप पहुंचे वो उसके मुंह तक, और नहीं है वो इस तक पहुंचने वाला। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल दी कि कोई इंसान पानी के पास खड़ा है और अपने दोनों हाथ फैला के कहते हैं कि पानी उसकी हथेलियों में आ जाए, तो पानी तो नहीं आ सकता। इसी तरह से जिनको ये पुकारते हैं, जिनके आगे ये खड़े होकर दुआएं मांगते हैं, इनकी दुआ भी इसी तरह से पूरी नहीं होगी, क्योंकि वो दुआ पूरी करवा ही नहीं सकते हैं। और आयत नंबर 15 जो आयत सजदा भी है, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, बहुत प्यारी आया है, गौर कीजिएगा कि अल्लाह के आगे सजदा करते हैं जो है आसमान में और जमीन में, खुशी से या जबरदस्ती से, और उनके साए भी सजदे में है सुबह और शाम। पूछो कौन है रब आसमान और जमीन का, कहो कि अल्लाह। कह दो कि क्या तुमने बना लिए इसके सिवा कारसाज ऐसे नहीं जो इख्तियार रखते खुद अपने लिए नफा का और ना ही नुकसान का। कह दो क्या बराबर है अंधा और आंखों वाला, क्या कहीं बराबर हो सकती हैं तारीकियां और रोशनी। क्या मुकर्रर कर रखे हैं उन्होंने अल्लाह के शरीक जिन्होंने पैदा किया है कुछ जिस तरह उसने पैदा किया। क्या मुश्तबे हो गई है तख्लीक उन पर। कह दो कि अल्लाह ही पैदा करने वाला है हर चीज का, और वो यकता है और वो जबरदस्त है। उसी ने बरसाया आसमान से पानी, फिर बह निकले इससे नाले अपने अंदाजे के मुताबिक, फिर ऊपर ले आया सैलाब झाग फूला हुआ, और वो धाग जिसे तपाते हैं आग में बनाने के लिए जेवर या सामान झाग उठाता है, ऐसे ही इसी तरह बयान फरमाता है अल्लाह हक और बातिल की मिसाल। सो जो झाग है तो जायल हो जाता है सूख कर, और जो फायदा पहुंचाता है लोगों को वो ठहरा रहता है जमीन में। इसी तरह बयान फरमाता है अल्लाह मिसालें। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला बहुत प्यारी एक एग्जाम्पल दे रहे हैं
کہ جب نیا نیا جوش آتا ہے انسان اچھل اچھل کے اچھے اچھے کام کرتے ہیں، لیکن کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تھوڑی دیر کا ان کا جوش ہوتا ہے اور وہ پھر بیٹھ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے جب سونا تپایا جاتا ہے تو اس وقت جو اصل چیز ہے وہ نیچے رہ جاتی ہے، جھاگ جو اچھل اچھل کر اوپر آتی ہے وہ تھوڑی دیر میں وہ ناقص ہوتی ہے اور وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور آیت نمبر 18 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے قبول کیا حکم اپنے رب کا بھلائی سے، اور وہ جنہوں نے قبول نہ کیا حکم اس کا، اگر یہ کہ ان کے اختیار میں ہو جو کچھ خزانے زمین میں ہے سب کے سب اور اتنے ہی ان کے ساتھ اور بھی، تو ضرور صرف کر ڈالیں فدیے میں اسے، یہی وہ لوگ ہیں جن کا برا ہوگا حساب اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ ہم پڑھتے آئے ہیں نا کہ اللہ کی آیات کا انکار کرنا، بالکل وہی آیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کے حکم مانتے ہیں، جو حکم کے مطابق فیصلے کرتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اجر دیں گے، اور جو نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فیصلے کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 19، تو کیا وہ شخص جو جانتا ہے کہ جو کچھ نازل کیا گیا ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، وہ مانند ہو سکتا ہے اس کے جو اندھا ہے؟ در حقیقت سمجھتے تو وہی ہیں جو عقل والے ہیں۔ اور آیت نمبر 20، وہ لوگ جو پورا کرتے ہیں اللہ کے عہد کو اور نہیں توڑتے پختہ قول و قرار کو، اور وہ لوگ جو جوڑے رکھتے ہیں ان رشتوں کو حکم دیا اللہ نے جن کا کہ جوڑے رکھا جائے جنہیں، اور ڈرتے رہتے ہیں اپنے رب سے اور خوف رکھتے ہیں برے حساب کا، اور وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں حاصل کرنے کے لیے خوشنودی اپنے رب کی، اور قائم کرتے ہیں نماز اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو دیا ہم نے ان کو پوشیدہ اور اعلانیہ، اور دور کرتے ہیں نیکی سے برائی کو، یہی لوگ ہیں جن کے لیے عاقبت کا گھر ہے۔ اور آیت نمبر 23 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، باغات ہمیشہ رہنے کے داخل ہوں گے وہ جن میں، اور جو نیک ہوں گے ان کے باپ دادا میں سے اور ان کی بیویوں میں سے اور ان کی اولاد میں سے، اور وہ فرشتے داخل ہوں گے ان کے پاس ہر ایک دروازے میں سے، کہیں گے کہ سلام ہو تم پر بسبب صبر جو تم نے کیا، بس بہت خوب ہے عاقبت کا گھر۔ دیکھیں صبر کرنے کا کتنا خوبصورت انجام ہے۔ اور وہ لوگ جو توڑ ڈالتے ہیں اللہ سے کیے ہوئے عہد کو بعد اس کے پختہ کر لینے کے، اور قطع کر دیتے ہیں ان رشتوں کو کہ حکم دیا اللہ نے اس کا کہ وہ جوڑے رکھے، اور فساد کرتے ہیں ملک میں، یہی لوگ ہیں جن پر لعنت ہے اور ان کے لیے ہے برا گھر۔ اللہ فراخ کر دیتا ہے رزق کو جس پر چاہتا ہے، اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور یہ خوش ہو رہے ہیں دنیا کی زندگی پر، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے پہ مگر بہت تھوڑی۔ اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ کیوں نہیں نازل کی ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے؟ کہہ دو یقیناً اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور راستہ دکھاتا ہے اپنی طرف اس کو جو اس کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اطمینان پاتے ہیں جن کے دل اللہ کے ذکر سے، سن رکھو کہ اللہ کے ذکر میں ہی اطمینان پاتے ہیں دل۔ اور آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اسی طرح ہم نے بھیجا ہے تم کو اس امت میں، گزر چکی ہیں اس سے پہلے بہت سی امتیں، تاکہ پڑھ کر سنا دو تم ان کو وہ جو ہم نے وحی کی ہے تمہاری طرف، اور وہ انکار کرتے ہیں رحمان کا۔ کہہ دو وہی تو رب ہے تمہارا، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، اسی پر میں بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ اور اگر یہ کہ قرآن ایسا ہوتا کہ چل پڑتے اس سے پہاڑ اور پھٹ جاتی اس سے زمین، یا کلام کر سکتے اس سے مردے، تو کیا یہ لوگ ایمان لے آتے؟ در حقیقت اللہ کے لیے ہے اختیار سارے کا سارا۔ تو کیا نہیں اطمینان ہوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے کہ اگر چاہتا اللہ تو ضرور ہدایت دے دیتا سب انسانوں کو؟ اور ہمیشہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، آتی رہے گی ان پر ان کے اعمال کے بدلے آفت، یا نازل ہوتی رہے گی قریب ان کے مکانات کے، یہاں تک کہ آ پہنچے اللہ کا وعدہ، بے شک اللہ نہیں خلاف کرتا اپنے وعدے کو۔ یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بہت خوبصورت نقطہ ہے کہ یہ کیا چاہتے ہیں کہ قرآن پاک کی آیات پڑھ کے کسی پہ جادو کر دو، کوئی پہاڑ پھٹ جائے یا کچھ ہو جائے۔ قرآن تو لائحہ عمل ہے، قرآن جو ہے یہ تو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، یہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہو یقیناً مذاق اڑایا جا رہا ہے رسولوں کا تم سے پہلے، تو مہلت دی میں نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، پھر پکڑ لیا میں نے ان کو، تو کیسا سخت تھا میرا عذاب۔ کیا وہ جو نگران ہے ہر شخص کے اعمال پر جو اس نے کمائے ہیں وہ بے خبر ہو سکتا ہے؟ اور بنا رکھے ہیں انہوں نے اللہ کے شریک، کہو کہ ان کے نام لو،
کیا خبر دیتے ہو تم اسے اس کی جو نہیں معلوم اسے زمین میں یا مخفی سطح رکھنے کی بات ہے، بلکہ خوشنما بنا دیے گئے ہیں ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا ان کے فریب، اور وہ روک لیے گئے راہ راست سے، اور جسے گمراہ رہنے دے اللہ تو نہیں اسے کوئی ہدایت دے سکتا، اور ان کے لیے ہے عذاب دنیا کی زندگی میں، اور عذاب آخرت کا تو بہت ہی سخت ہے، اور نہیں ان کو اللہ سے کوئی بچانے والا۔ کیفیت اس جنت کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے اہل تقوی سے، بہ رہی ہیں اس کے نیچے نہریں، اس کے پھل ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں اور اس کے سائے بھی، اور یہ انجام ہے ان لوگوں کا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اور انجام کافروں کا دوزخ ہے۔ اور وہ لوگ جنہیں دی ہم نے کتاب وہ خوش ہوتے ہیں اس سے جو نازل ہوا تم پر، اور ان فرقوں میں وہ ہیں جو انکار کرتے ہیں اس کا بعض باتوں کا۔ کہہ دو کہ بس مجھ کو حکم ہوا ہے کہ میں عبادت کروں اللہ کی اور نہ شریک بناؤں اس کے ساتھ، اسی کی طرف میں بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے، اور اسی طرح نازل کیا ہے ہم نے یہ فرمان عربی زبان میں۔ اور اگر میں نے پیروی کی ان کی خواہشات کی اس کے بعد کہ آ چکا تمہارے پاس علم، تو نہ ہوگا تمہارے اللہ کے سامنے کوئی مددگار اور کوئی بچانے والا۔ اور یقیناً بھیجے تھے ہم نے رسول تم سے پہلے، اور دی تھی ہم نے ان کو بیویاں اور اولاد، اور نہ تھا اختیار میں کسی رسول کے کہ لے آتا کوئی نشانی بغیر اللہ کے حکم کے۔ ہر حکم قضا کے لیے ہے ایک تحریر، مٹا دیتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے اور جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے۔ اور خواہ ہم دکھائیں تمہیں عذاب کا کچھ حصہ جس کا وعدہ کرتے ہیں ہم ان سے، یا تمہاری مدت حیات پوری کر دیں، تو بس تمہارے ذمہ پہنچا دینا ہے اور ہمارے ذمہ حساب لینا ہے۔ اور کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ ہم چلے آ رہے ہیں زمین پر اس کو گھٹاتے ہوئے اس کے کناروں سے، اور اللہ حکم فرماتا ہے نہیں ہے کوئی رد کرنے والا اس کے حکم کا، اور وہ جلد لینے والا ہے حساب کا۔ اور بے شک چالے چل رہے ہیں وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، سو اللہ کی ہوتی ہیں تدبیریں پوری کی پوری، وہ جانتا ہے جو کچھ کماتا ہے ہر زیرو، اور جلد معلوم کر لیں گے کافر کہ کس کے لیے ہے آخرت کا گھر۔ اور اب آیت نمبر 43 اور آخری آیا ہے اس سورہ کی، اور کہتے ہیں وہ جنہوں نے کفر کیا کہ نہیں ہو تم رسول، کہہ دو کہ کافی ہے اللہ بطور گواہ میرے اور تمہارے درمیان، اور وہ جس کے پاس کتاب اور علم ہے۔ صرف ایک بات دوبارہ سے یاد کروا دوں کہ بار بار جو ہم پڑھتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کے حکم کا انکار کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت غضب ہے ان لوگوں پر۔ اللہ کے احکامات کا انکار کرنا کیا مطلب کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں نا ہماری زندگی گزارنے کے، ہر فیصلہ ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق کرنا ہے، ہر بات ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق کرنی ہے۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم آزاد ہیں، آزادی صرف یہ ہے کہ فیصلہ کرتے وقت ہم اچھائی کا فیصلہ کرتے ہیں یا برائی کا۔ اگر اچھائی کا فیصلہ کریں گے تو ہمیں جنتوں میں جگہ ملے گی، اور اگر ہم برائی کا کریں گے تو اس کا عذاب ہوگا۔ آزادی تو وہ ہوتی ہے کہ پھر ہم نے جو بھی فیصلہ کیا لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یہاں پہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ ابراہیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، حروف مقطعات۔ یہ ایک کتاب ہے، نازل کیا ہم نے اس کو تم پر تاکہ تم نکالو لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف ان کے رب کے اذن سے، اس راستے کی طرف جو عزت دینے والے خوبیوں والے مالک کا ہے۔ اب دیکھیں اس قرآن کی تمام خوبیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ یہ کتاب کیا ہے کہ میرے اور آپ کے لیے ہدایت کا راستہ ہے، اور یہ ہمارے لیے عزتوں والے رب کی طرف سے انعام ہے۔ اللہ وہ ہے کہ اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمان میں اور جو کچھ ہے زمین میں، اور تباہی ہے کافروں کے لیے عذاب شدید کی۔ وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں دنیاوی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں، اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے اور ڈھونڈتے ہیں اس میں کوئی کجی، تو یہ لوگ ہیں جو بڑی دور کی گمراہی میں ہیں۔ اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر اس کی اپنی قوم کی زبان میں، تاکہ کھول کر سمجھا دے انہیں، پھر گمراہ رہنے دیتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے، اور ہدایت دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں، اور وہ غالب ہے حکمت والا۔ اور بے شک ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ کہ تو نکال اپنی قوم کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف، اور یاد دلا ان کو اللہ کے دن، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا ہے۔ اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے کہ یاد کرو اللہ کے احسان کو اپنے اوپر، جب نجات دی اس نے تم کو فرعون کی قوم سے، جو پہنچاتے تھے تمہیں بدترین عذاب،
ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ رہنے دیتے تھے تمہاری لڑکیوں کو، اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی۔ اور آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب آگاہ کیا تمہارے رب نے کہ اگر شکر کرو گے تم تو یقیناً میں زیادہ دوں گا تمہیں، اور اگر نہ شکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اور کہا موسیٰ نے کہ اگر نہ شکری کرو گے تم اور وہ لوگ جو زمین میں ہیں سب کے سب، تو بے شک اللہ بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے۔ کیا نہیں پہنچی تم کو خبر ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے، قوم نوح، قوم عاد اور سمود، وہ لوگ جو ان کے بعد تھے؟ نہیں جانتا جنہیں سوائے اللہ کے آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ، تو رکھ دیے انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے منہوں پر کہ خاموش رہو، اور کہنے لگے کہ بے شک ہم انکار کرتے ہیں اس سے تم کو بھیجا گیا ہے جس کے ساتھ، اور بے شک ہم بڑے شک میں ہیں اس میں جو تم بلاتے ہو ہمیں جس کی طرف بہت دور کے شک میں۔ کہا ان کے رسولوں نے کہ کیا اللہ کے بارے میں شک ہے جو پیدا کرنے والا ہے آسمان اور زمین کا؟ وہ بلاتا ہے تمہیں تاکہ معاف فرما دے تمہارے گناہوں پر اور مہلت دے تم کو ایک مدت مقررہ تک۔ وہ کہنے لگے کہ نہیں ہو تم مگر ایک بشر ہمارے جیسے، تم چاہتے ہو کہ روک دو ہمیں ان سے جن کی پوجا کرتے رہے ہیں ہمارے آباء و اجداد، تو لے آؤ کوئی واضح دلیل۔ اور آیت نمبر 11، کہا ان کو ان کے رسول نے کہ نہیں ہے ہم مگر بشر تمہارے ہی جیسے، لیکن اللہ احسان کرتا ہے اس پر جس پر وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور نہیں ہے ہمارے اختیار میں کہ ہم لے آئیں تمہارے پاس دلیل مگر اللہ کے اذن سے، اور اللہ پر توکل رکھنا ہی مومنوں پر ہے۔ اور کیا ہوا ہے ہمیں کہ نہ توکل کرے ہم اللہ پر، اور بے شک ہدایت دی ہے اس نے ہمیں ہمارے راستے میں، اور ہم ضرور صبر کریں گے اس پر جو تکلیف تم ہمیں دیتے ہو، اور اللہ پر توکل کرنا ہی چاہیے اہل توکل کو۔ اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اپنے رسولوں سے کہ ضرور نکال دیں گے ہم تم کو اپنے ملک سے، یا تم لوٹ آؤ ہمارے مذہب میں۔ پھر وہی بھیجی ان کی طرف ان کے رب نے کہ ہم ضرور ہلاک کر دیں گے ظالموں کو، اور ضرور آباد کریں گے ہم تم کو اس زمین میں ان کے بعد۔ یہ ہے اس کے لیے جو ڈرے میرے سامنے کھڑے ہونے سے اور خوف کرے میرے عذاب سے۔ اور آیت نمبر 15 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور فتح چاہی انہوں نے اور نامراد رہ گیا وہ جبر کرنے والا ضدی، اس کے آگے ہے دوزخ اور پلایا جائے گا اسے پانی پیپ والا، اور پیے گا اس کو گھونٹ گھونٹ کر کے اور نہیں گلے سے اتر سکے گا، اور آ رہی ہوگی اس کو موت ہر طرف سے اور نہیں وہ مر سکے گا، اور اس کے آگے ہے ایک عذاب سخت والا۔ مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ، ان کے اعمال ایسی راکھ کی مانند ہے کہ اڑا کر لے جائے جن کو آندھی ایک طوفان کے دن، نہیں قدرت ہو سکے گی انہیں جو انہوں نے کمایا اس پر کچھ بھی۔ یہی تو ہے وہ گمراہی جو بہت دور کی ہے۔ کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ بے شک اللہ نے پیدا کیا آسمان و زمین کو حق کے ساتھ، اگر وہ چاہے تو لے جائے تم کو اور لے آئے ایک اور نئی مخلوق، اور نہیں ہے یہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل، اور حاضر ہوں گے اللہ کے سامنے سب کے سب۔ تو کہیں گے کمزور لوگ اس سے جو بڑے بنے ہوئے تھے، یقیناً ہم تھے تمہارے تابع، تو کیا تم دفع کر سکتے ہو ہم پر سے اللہ کے عذاب میں سے کچھ بھی؟ وہ کہیں گے کہ اگر ہدایت دیتا ہمیں اللہ تو ہدایت کرتے ہم تم کو، برابر ہے ہمارے لیے کہ ہم گھبراہٹ ظاہر کریں یا صبر کریں، نہیں ہے ہمارے لیے کوئی جگہ رہائی کی۔ اور کہے گا شیطان جب ہو چکے گا فیصلہ، بے شک اللہ نے وعدہ کیا تھا تم سے ایک وعدہ بالکل سچا، اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا پھر میں نے تم سے اس کے خلاف کیا، اور نہیں تھا میرا تم پر کسی طرح کا زور مگر یہ کہ میں نے تم کو صرف دعوت ہی دی تھی، تو تم نے کہنا مان لیا میرا، تو نہ ملامت کرو مجھے بلکہ ملامت کرو اپنے آپ کو۔ نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو، یقیناً میں انکار کرتا ہوں اس سے جو کہ تم مجھے شریک بناتے تھے، اس سے پہلے بے شک جو ظالم ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ داخل ہو جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک اعمال، ان بہشتوں میں بہہ رہی ہوں گی جن کے نیچے نہریں، اور وہ رہیں گے ہمیشہ ان میں اپنے رب کے اذن سے، اور باہمی ملاقات پر کہیں گے وہاں سلام۔ کیا نہیں دیکھا تو نے کہ کیسی بیان فرمائی ہے اللہ نے مثال کلمہ طیب کی، جیسے ایک درخت پاکیزہ جس کی جڑ مضبوط ہو اور اس کی شاخ آسمان میں ہو۔ اور آیت نمبر 25 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لاتا ہو اپنا پھل ہر موقع پر اپنے رب کے حکم سے، اور بیان فرماتے ہیں اللہ مثال لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ مثال کلمہ خبیثہ کی جیسے ایک درخت ناپاک کے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے زمین کے اوپر ہی سے، نہیں ہے اس کو کوئی ثبات،
ثبات عطا فرماتا ہے اللہ ان کو جو ایمان لائے قول حق سے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی، اور گمراہ کر دیتا ہے اللہ ظالموں کو اور کرتا ہے اللہ جو وہ چاہتا ہے۔ کیا نہیں دیکھا تو نے ان لوگوں کو بدل ڈالا جنہوں نے اللہ کے احسان کو ناشکری سے اور لا اتارا اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں، دوزخ داخل ہوں گے وہ اس میں، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اور مقرر کی انہوں نے اللہ کے شریک تاکہ گمراہ کریں اس کے راستے سے۔ کہہ دو کہ فائدے اٹھا لو، پھر یقیناً تمہارا لوٹنا ہے دوزخ کی طرف۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے کہ قائم کرے نماز اور خرچ کرتے رہے اس میں سے جو ہم نے دیا انہیں، پوشیدہ اور اعلانیہ، اس سے بیشتر کہ آ جائے وہ دن کہ نہ کام آئے سودا جس میں اور نہ ہی کوئی دوستی۔ اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور نازل فرمایا آسمان سے پانی، پھر نکالا اس سے پھلوں کا رزق تمہارے لیے، اور مسخر فرمایا تمہارے لیے جہازوں کو تاکہ وہ چلے سمندر میں اس کے حکم سے، اور مسخر کیا تمہارے لیے نہروں کو، اور مسخر کیا تمہارے لیے سورج اور چاند کو کہ دونوں ایک ڈگر پر چل رہے ہیں، اور مسخر کیا تمہارے لیے رات اور دن کو۔ آیت نمبر 34 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور عنایت کی تم کو ہر چیز جو مانگی تم نے اسے، اور اگر تم گننے لگو اللہ کی نعمتوں کو تو نہ کر سکو گے ان کا احاطہ، بے شک انسان بڑا بے انصاف ہے اور بڑا ہی نہ شکرا ہے۔ اور جب کہا ابراہیم نے میرے رب بنا دے اس شہر کو امن کی جگہ اور بچا مجھے اور میری اولاد کو کہ ہم پرستش کرنے لگے بتوں کی، اے میرے رب یقیناً انہوں نے گمراہ کیا ہے بہت سے انسانوں کو، سو جس نے میری پیروی کی تو یقیناً وہ میرا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو بے شک تو بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اے ہمارے رب بے شک میں نے بسایا ہے اپنی اولاد کو ایک وادی میں جہاں کھیتی نہیں، تیرے گھر کے نزدیک جو عزت والا ہے، اے ہمارے رب تاکہ یہ قائم کرے نماز، سو کر دے تو دلوں کو لوگوں کے مائل ان کی طرف، اور رزق دے انہیں پھلوں میں سے تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ اے ہمارے رب یقیناً تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں، اور نہیں چھپی ہوتی اللہ سے کوئی چیز زمین میں اور نہ ہی آسمان میں۔ تمام شکر اللہ کا ہے جس نے عطا کیے مجھ کو بڑھاپے کی عمر میں اسماعیل اور اسحاق، بے شک میرا رب ضرور سننے والا ہے دعا کو۔ آیت نمبر 40 کہ اے میرے رب بنا تو مجھ کو قائم کرنے والا نماز کا اور میری اولاد کو بھی، اے ہمارے رب اور قبول فرما میری دعا کو، اے ہمارے رب مغفرت فرما میری اور میرے ماں باپ کی اور مومنوں کی اس دن جب قائم ہوگا حساب۔ آیت نمبر 42 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ سمجھنا کہ اللہ بے خبر ہے ان سے جو کام کر رہے ہیں یہ ظالم لوگ، در حقیقت وہ مہلت دے رہا ہے ان کو اس دن کے لیے کہ پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گے، جس دن ان کی آنکھیں دوڑ رہے ہوں گے اٹھائے ہوئے اپنے سر، نہ لوٹ سکیں گے خود اپنی طرف ان کی نگاہیں، اور ان کے دل خوف سے ہوا ہو رہے ہوں گے۔ اور خبردار کر دو لوگوں کو اس دن سے جب آ جائے گا ان پر عذاب، تو کہیں گے وہ جنہوں نے ظلم کیا، اے ہمارے رب مہلت عطا کر ہمیں تھوڑی دیر تک تاکہ قبول کر لیں ہم تیری دعوت اور پیروی کریں ہم رسولوں کی، اور کیا نہیں قسمیں کھایا کرتے تھے تم اس سے پہلے کہ نہیں ہوگا تم پر کوئی زوال۔ اور آیت نمبر 45 میں اور رہتے تھے تم مکانوں میں ان کے جنہوں نے ظلم کیا تھا اپنے آپ پر، اور ظاہر ہو چکا تھا تم پر کہ کیسا معاملہ کیا تھا ہم نے ان کے ساتھ، اور بیان کر دی تھی ہم نے تمہارے ساتھ ان کی مثالیں، اور یقیناً چل چکے تھے وہ اپنی چالیں، اور اللہ کے پاس ہیں ان کی سب چالیں، اور اگرچہ تھی ان کی چالیں ایسی کہ ٹل جائیں ان سے پہاڑ، تو نہ خیال کرنا کہ اللہ خلاف کرنے والا ہے اپنے وعدے کا رسولوں سے جو اس نے کیے، بے شک اللہ زبردست ہے بدلہ لینے والا۔ اور جس دن بدل دی جائیں گی یہ زمین دوسری زمین سے اور آسمان بھی، اور پیش ہوں گے سب اللہ کے حضور جو یکتا ہے اور بڑا زبردست ہے، اور تو دیکھے گا مجرموں کو اس دن کے جکڑے ہوں گے وہ زنجیروں میں، اور ان کے کرتے تار کول کے ہوں گے، اور لپیٹ رہی ہوں گی ان کے چہرے کو آگ۔ ربنا لا تجعلنا منہم، تاکہ بدلہ دے اللہ ہر شخص کو وہ جو اس نے کمایا، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور اب آیت نمبر 52 جو اس سورہ کی آخری آیا ہے، یہ پیغام عام ہے لوگوں کے لیے، اور تاکہ ڈرایا جائے ان کو اس سے، اور تاکہ وہ جان لے کہ حقیقت میں وہی معبود ہے اکیلا، اور تاکہ نصیحت حاصل کریں وہ جو عقل والے ہیں۔ یہاں پہ ہمارا پارہ ختم ہوتا ہے۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پھر وہی دعا مانگتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں توفیق عطا کر کہ ہم تیری آیات پہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ دیکھیں ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، ہمیں سمجھ بھی آ رہی ہے، اب ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہمیں اس پہ قائم کرنے والا بنا دے، کیونکہ پڑھنا بہت آسان ہے، سمجھنا بھی
آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ ہمیں اس آیا کی سمجھ آ گئی ہے، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام کی سمجھ آ گئی ہے، لیکن وہ پیغام اپنے عمل میں ڈھالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اپنی نیتوں کو خالص کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم بار بار یہ پڑھ رہے ہیں نا کہ جو دل سے خالص ہوتا ہے وہ بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جب پیش ہوگا خالص اللہ کی محبت سے، اور اسی لیے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک، کہ یا اللہ ہمیں اپنی محبت عطا کر دے، کیونکہ جس کو اللہ کی محبت عطا ہو جاتی ہے نا